प्रोग्राम मध्य मुकाबिल में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स को हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले पाकिस्तान का मिलिट्री ऑपरेशन, ईरान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह, 9 हलाक, फौजी तर्जुमान ने तफसीलात जारी कर दी, अमरीका की जानिब से ईरान की जानिब से पाकिस्तान के अंदर मिसाइल हमले की मजम्मत, दोनों ममालिक में कशीदगी बढ़ गई, कौमी सलामती कमेटी इजलास तलब, तमाम फौजी सरबराहान मद्दू, चीन ने सालिसी की पेशकश कर दी, पाक ईरान बढ़ती कशीदगी से कौन फायदा उठा सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे $100 अरब एक्सपोर्ट के दावेदार वफाकी वजीर तिजारत गौहर एजाज सेनेट कमेटी से गायब, सेनेटर्स का इस बात पर शदीद एहतजाज, प्याज आम आदमी की पहुंच से बाहर, पाकिस्तान को बचाने वाला ज़रई सेक्टर मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज। वफाकी सेक्रेटरी तिजारत ने भी एतराफ कर लिया, गवादर में गधों के गोश्त की एक्सपोर्ट के लिए स्लॉटर हाउस की मंजूरी दे दी गई, जबकि सेनेट खजाना कमेटी ने निगरान हुकूमत की बैंकिंग कंपनीज के बिल को मुस्तरद कर दिया। निगरान हुकूमत के इख्तियारात पर सवाल उठा दिए गए, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे तोशाखाना केस के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तमाम तहाइफ रियासती मिल्कियत में देने का इंदिया दे दिया। कोई सेल लगी हुई है कि 50% या 20% ऑफ है, आप ये इकदाम उठाएं और रियासत के तहाइफ वापस करें। अहम तरीन रिमार्क्स जो इसमें रहे उसके ऊपर भी बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, सेनेटर भी हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने हमें टाइम दिया और अपनी एनालिसिस, यूजफुल एनालिसिस के लिए आपने हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत मेहरबानी। अच्छा जनरल साहब, ये बताएगा कि ये जो पहले ईरान की तरफ से हमने देखा जारियत हुई, फिर पाकिस्तान की तरफ से एक टिट फॉर टैट किस्म का रिस्पॉन्स हुआ, कैसे देख रहे हैं इस पूरी डेवलपमेंट को? देखें बीबी, ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है। उसकी वजह यह है कि ईरान हमारा दोस्त मुल्क है, पड़ोसी है, और देयरफॉर इस तरह की उनसे तवक्को नहीं की जा सकती थी कि वो अगर कोई मसला था तो पाकिस्तान से डिस्कस होना चाहिए था, क्योंकि इसका फायदा ना ईरान को होगा ना पाकिस्तान को होगा, और बल्कि इसका फायदा इजराइल उठाएगा, क्योंकि उनके मामलात से अभी लोगों का ध्यान वर्ल्ड का बटा है। इसका फायदा इंडिया को होगा, क्योंकि पाकिस्तान एंगेज हुआ है, ईरान भी हुआ है, ये कुछ दोनों ममालिक उनके, ईरान से पाकिस्तान से तो उनकी दुश्मनी है। इसका जो फायदा है वो फिर आप ये देखें कि अमेरिका जो कि जिनके रॉन्ग साइड पे है ईरान, उनको होगा। इसका फायदा आईसिस को होगा, जो कि दोनों ममालिक में ऑपरेट करता था। तो मेरे ख्याल में ये लूज सिचुएशन थी। पाकिस्तान हैड टू रिएक्ट बिकॉज हमने टाइम उनको दिया, उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, और फिर ऑब्वियसली अगर उन्होंने 50 किलोमीटर हमारे इलाके में किया तो हमने भी प्रोपोर्शनल रिस्पांस दी है। उनके किसी ट्रुप्स के ऊपर या किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे कोई हमला नहीं हुआ, और वहां जो BLA के ट्रेनिंग कैंप थे जिसमें ज्यादातर इधर से भाग के गए हुए पाकिस्तानी जो मुल्क में दहशतगर्दी करते थे वो लोग थे, और उनको निशाना बनाया। बट आई थिंक इट मस्ट डी एस्केलेट, और दोनों साइडों पे बैठ के तो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल पे इसको हल करने की जरूरत है। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात की जनरल साहब कि इट मस्ट डी एस्केलेट, क्योंकि जैसे भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ ताल्लुकात हैं, ईरान इज सर्टनली नॉट वन ऑफ दोज जिसके साथ हम इस तरह की जारियत में एंगेज होना चाहेंगे या ईरान को होना चाहिए था। लेकिन अब जब ये सिचुएशन इस हद तक डेवलप हो गई है तो आपको क्या लगता है कि इसकी डी एस्केलेशन के चांसेस आफ्टर पाकिस्तान रिस्पॉन्डेड लाइक दिस कितने हैं? देखें, इंशाल्लाह होगा, बिकॉज इट इज नॉट इन ईरान इंटरेस्ट, ना ही पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि इस टेंशन को बढ़ाया जाए। मेरे ख्याल में कोई ईरान के अंदर कहते तो हुकूमत रिस्पांसिबिलिटी ले रही है, फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा है, बट उनकी भी जो डीप स्टेट्स हैं वो वेरी स्ट्रांग है। और अगर जो उनकी रॉयल नेशनल गार्ड्स हैं उन्होंने कहीं वेंजेंस में ये एक्शन किया तो ये डिप्लोमेटिक डिजास्टर भी था, बिकॉज मिलिटरीली भी ये कोई खास सक्सेस नहीं है। 3 बच्चे मर गए और कोई ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन मेरा ख्याल में ये एट द एंड हमारे दोस्त यार, पहले चाइना ने ऑफर किया, फिर उनका सालसी भी करेंगे, अभी टर्की ने भी बात की है, इवन अफगानिस्तान ने कहा है कि ये अच्छा नहीं है, एंड आई एम श्योर कि ईरान की लीडरशिप भी ये सोचती है कि ये ठीक नहीं है। तो मैं पूरी उम्मीद हूं कि इसको एस्केलेट नहीं होगा, और पाकिस्तान शुड डू देयर बेस्ट कि इनिशिएटिव लेके भी ये कोशिश की जाए कि हम डिप्लोमेटिक सतह पे, पॉलिटिकल सतह पे बैठ के इसको कोई ऐसी स्टेटमेंट ना दें
جس سے اس طرح کی اسکلیشن ہو اور ہم اس کو بیٹھ کے حل کریں. سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا، کیونکہ آپ یہ خود اس پہ ٹاپ اس پہ رہے ہیں، ملٹری پوزیشنز پہ رہے ہیں، اس کے بعد پولیٹیشنز کو بڑا قریب سے آپ نے دیکھا ہے، بینظیر بھٹو صاحبہ کے ملٹری سیکریٹری رہے ہیں، سینیٹر رہے ہیں 6 سال. سو آپ دونوں سائڈز کو بڑے اچھے طریقے سے آپ اس کو دیکھتے ہیں، انالائز کرنے کے پوزیشن میں ہیں. ابھی آپ نے ایک بات کی بچوں کے حوالے سے کہ ہماری سائڈ پہ جو انہوں نے اٹیک کیا تھا ایرانین نے، تو اس میں بچے جو ہیں بیچارے معصوم وہ اس میں مارے گئے. اب خبریں آ رہی ہیں کہ جو وہاں پہ اٹیک کیا گیا ایران میں، وہاں سے جو سامنے چیزیں وہاں بھی خواتین اور بچوں کے مارے جانے کی آ رہے ہیں. تو یہ آپ سمجھ نہیں رہے کہ وہی والی بات کہ دونوں ملکوں نے اگر ایک دوسرے پہ اٹیکس ہوئے بھی ہیں ٹٹ فار ٹیٹ فار وٹ ایور ریزنز، تو کیجولٹیز تو بچے اور عورتیں ہوئی ہیں اس پورے اس میں کھیل میں، جنگ میں. سر لیکن میرے خیال میں ایران کی سائڈ کے اوپر جو ہماری طرف سے اباؤٹ 50 کلومیٹرز انسائڈ دیئر ٹیریٹری، جو سستان بلوچستان کا پروونس ہے، وہاں BLA کے کچھ لوگ، اور میرے خیال میں ایران نے ایڈمٹ بھی کیا ہے کہ 9 لوگ اس کے اندر ہلاک ہوئے ہیں. کچھ لوگوں نے زیادہ فگر دی ہے. بٹ آئی ٹیل یو دس از انفارچونیٹ کلاسٹرا بھائی، یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے جس میں ہیومن ویلیویبل لائفز جو ہیں وہ لوز ہوتی ہیں. اور میں تو دونوں ملکوں کو اس لیے کہ میں جب سینٹ میں تھا تو میں پاکستان چائنا پارلیمنٹری فرینڈشپ گروپ کا چیئرمین بھی تھا، اور میں نے ریپیٹڈ ایران سے وزٹ کیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے لاٹ آف گڈ ول ہم نے آفر کی. پھر میں جب POF کا چیئرمین تھا تو ہمارے ان کے ساتھ ڈیفنس کے بڑی ڈیپ روٹڈ ٹائز ہیں. جب میں اسٹیل مل میں تھا تو ایون دین وہاں سے ہم آئرن اور وغیرہ لیتے رہے، اور آلویز آئی فاؤنڈ اے گڈ ول، اور ہمارے بھی گڈ ریلیشنز ان کے لیے اچھی فیلنگز ہیں. اور اسپیشلی اب جب ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات بیٹر ہوئے ہیں تو میرے خیال میں دیٹ از اے گولڈن اپرچونٹی. ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا بیکاز ان دونوں کی ٹینشن کی وجہ سے، وہ چونکہ دونوں ہمارے فرینڈ تھے، پاکستان ایک بیٹر گراؤنڈ بن جاتا تھا. تو اللہ کا کرم ہے یہاں وہ سیکٹیرین رفٹ کو بھی لوگوں نے، ہمارے دشمنوں نے بڑھانے کی کوشش کی، خدا کا کرم ہے وہ بھی انڈر کنٹرول ہے. تو میرے خیال میں ایران سمجھتا ہے کہ ریجن میں ہمیں امن چاہیے. اور ایران کے آپ نے بڑے یہ اہم باتیں کی ہیں. آخر یہ ایرانین کو کیا ایسی آل آف سڈن کہ انہوں نے عراق پہ بھی اٹیک ہوا ہے، وہاں پہ اسی طرح شام میں بھی کیا ہے، پاکستان میں بھی کیا ہے. بڑی ان کی حال دنیا بھر میں ایرانین اس ڈپلومیسی کی بڑی ہمیشہ ان کو اپریشیٹ کیا جاتا رہا کہ انہوں نے یہ پچھلے 20 سے 30 سالوں میں یا ایون اس کے بعد ریولوشن کے بعد انہوں نے ڈسپائٹ مینی ایفرٹس بائی اس میں امریکنز یا اس میں اسرائیلی وغیرہ سارے، انہوں نے حملہ نہیں ہونے دیا اپنے اوپر، جنگ میں نہیں گھسے وہ اس طرح کوئی انہوں نے کوئی، ٹھیک ہے پراکسیز وارز وہ لڑتے رہے ہیں لیکن ادروائز ڈائریکٹ کنفرنٹریشن میں نہیں گئے. تو کیا آپ کا خیال ہے ان کی تھنکنگ ہوگی ایون ان کی ملٹری میں ان کے کمانڈرز میں پولیٹیکل جو بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ساری چیزیں چل رہے ہیں، ان کے ذہن میں کیا ایسے آیا کہ 3 ملکوں کے ساتھ بیک وقت انہوں نے کہا جی ہم ان کو وار میں انگیج کریں. اٹ واز این ایکٹ آف وار. میں جس سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کہ جس طرح کا اٹیک کیا، کیا ریڈنگ تھی، کیا آپ کی ریڈنگ ہے کہ یہ کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ دیکھیں جہاں تک تو سیریا کا تعلق ہے، وہاں تو وہ جو کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل کے انٹیلیجنس ایجنسیز کا وہاں نیسٹ تھا جو ہم نے توڑا ہے. جہاں تک کہ عراق کے اندر بھی انہوں نے آئیسس کا یا کس طرح کا سیٹ اپ کے اوپر گئے ہیں. لیکن جو ناقابل فہم بات ہے وہ پاکستان کو انوالو کرنے والی بات ہے. دیکھیں ہوتیز کا بھی ایک ریئیکشن ہے، اور یہ ساری عراق سیریا ہوتی والا جو ہے دس از آل ریلیٹڈ ٹو پیلسٹائن کے اندر یہ جو حماس کے خلاف اسرائیل کی جارحیت ہے، اس پہ ایک پریشر بلڈ کرنے کی ایک ایفرٹ ہے. لیکن یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے نا. جب آپ پاکستان سے کریں گے تو آپ انفیکٹ اسرائیل کی ایٹراسٹی سے توجہ ہٹا کے تو دنیا کی ادھر لے کے آ رہے ہیں، اور ہمارے دشمن تو بڑھائیں گے کہ کوشش کرو یہ آپس میں ان کا کلیش رہے. ہم تو ہر مشکل، دیکھیں جب یہ ریولوشن آیا تھا ایران میں تو اس کے بعد ان کے دوست بڑے کم رہ گئے تھے، لیکن پاکستان سٹوڈ ود دیم. اور آن دی ادر ہینڈ ایران واز دی فرسٹ کنٹری جس نے پاکستان کی آزادی کے بعد پاکستان کو تسلیم کیا. 65 وار میں ہمارے ساتھ، 71 وار میں تعاون کیا، کشمیر کاز پہ ہمارے ساتھ رہے. اور پاکستان بھی بڑھ چڑھ کے ایران کے ساتھ ہر شعبے میں، ڈیفنس سے لے کے آپ کی ٹریڈ کے اندر آگے پیچھے تعاون کرتا رہا، اور ہم کبھی بھی ایران سے پیچھے نہیں ہٹے. تو میرے خیال میں یہ ان کا بلنڈر ہے. اور آئی ڈونٹ نو کہ مے بی کہ یہ ان کی فورس لیول پہ کوئی انیشیٹو کسی نے لیا ہے تو پھر حکومت نے اس کو کور کر لیا ہے، بیکاز ان کی جو گارڈز ہیں نیشنل گارڈز وغیرہ وہ بھی بڑے اسٹرانگ ہیں.
ابھی آپ دیکھیں کہ آپ ایران جب دوسرے ملک میں جا کے حملہ کرتا ہے تو آپ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جو امریکن پوری دنیا میں ڈرون اٹیک کرتے رہے ہیں یہ ایک اسٹریٹجی ہے دوسری قوموں کو نیچے لگانے والی. اور 2020 میں تو امریکن اٹیک میں ان کے جو قاسم سلیمانی جو ریناؤنڈ جنرل تھے وہ عراق کے اندر مارے گئے. تو ہمیں تو اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے نا, ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ جی کنٹریز کے جو بارڈرز ہیں ان کو ریسپیکٹ, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کسی کی بریک نہ ہو. آپ جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں جو مجھے بھی سمجھ آ رہی ہے, باقی ہمارے دیکھنے والوں کو بھی, کہ امریکنز اب تک یہ جسٹیفیکیشن لیتے تھے جا کے دنیا بھر میں ڈرون اٹیک یا ایریل میزائل وغیرہ کے جہاں پہ ہمارے انٹرسٹ کو یہاں پہ کوئی ہالٹ ہوگا, خطرہ ہوگا یا نقصان دیں گے تو ہم ان کے پیچھے جائیں گے. اس کے بعد انہوں نے بڑی کوششیں کرتے تھے کہ وہ ایران پہ بھی اسی طرح کا, ہمیشہ اسرائیل اور اس کی امریکہ کی تھی کہ وہ بھی اٹیک کرنا چاہ رہے تھے, ان کو کوئی ایسی ریزن نہیں مل رہی تھی. تو اب ایران نے یہ کہہ کر کہ ہم نے یہاں پہ تینوں جگہوں پہ جو انہوں نے کہا, اس میں آپ کا عراق ہو یا شام ہو یا یہاں بلوچستان ہو, تو انہوں نے کہا جناب کہ یہاں سے ٹیرر یہ ایکسپورٹ ہو رہا تھا تو لہٰذا ہم نے ان کے پیچھے جا کے وہیں پہ ان کو مارا. تو کل کو ایران پہ بھی تو یہ الزامات لگتے ہیں کہ پراکسیز کے ذریعے وہ لبنان میں, شام میں, یا اس میں یمن میں, یا دیگر اس میں علاقے ہیں وہاں پہ ان پہ بھی الزامات لگتے ہیں. تو کل کو پھر یہ اسرائیل وغیرہ ان پہ الزام لگاتا ہے پراکسیز کا, امریکہ لگاتے ہیں, تو رستہ کھل گیا ہے. وہ بھی کل کو یہ کہہ سکتے ہیں ہم ایران پہ جا رہے ہیں کیونکہ وہاں سے ہمیں خطرے ہیں, یہاں سے پراکسیز کو فنڈنگ کی جا رہی ہے جیسے ایران نے آج کہا ہے ان 3 ملکوں سے ہو رہا ہے. یہ بالکل آپ کلاسٹر بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے اور جنیوا کی کنونشنز ہیں جس کے اندر کنٹریز کو اپنا رائٹ ہے اور ان کی ایئر سپیس یا گراؤنڈ سپیس کو وائلیٹ کرنا انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے. ابھی کل اگر کوئی ڈرون اٹیک ایران پہ کرتا ہے ان کے جو دشمنوں میں, یا کوئی حملہ ہوتا ہے یا امریکہ کو ٹارگٹ کرتا ہے, تو ایران پھر کس منہ سے کہے گا کہ یہ غلط آپ کر رہے ہیں. دیکھیں ہمیں جو ایک پرنسپل سٹانس لینی چاہیے نا. اسرائیل نے تو زیادتی کر رہا ہے حماس کے اوپر, آپ ان کے ساتھ کسی کانفلکٹ میں انگیج ہوتے ہیں, کچھ سائڈ لیتے ہیں تو وہ ایک اور بات ہے, بیکاز پوری دنیا جسٹیفائی کر رہی ہے کہ ایران جو ہے وہ بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے. تو اگر وہ ایسے کر رہا ہے تو اگر اس کے خلاف اگر ہوتی ہے یا کوئی اور پریشر بلڈ ہوتا ہے تو وہ تو ایک حد تک جسٹیفائیڈ ہے, بیکاز زیادتی ایران اسرائیل کر رہا ہے. لیکن یہاں اپنے ایک نیبر کے ساتھ سیٹل سکور کرنے کے لیے, یعنی ٹو دی ایکسٹینٹ کہ ایون افغانستان بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے نہ کرو, آپس میں بیٹھ کے بات کرو. حالانکہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کے جو اڈے ہیں وہ ہماری بالکل نظر میں اور ہمیں پتہ ہے, لیکن ہم بالکل نہیں جا کے ان کو سٹرائک کرتے چونکہ افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے, دوست ہے, کئی چیزیں اس کے بس میں ہیں, کئی نہیں ہیں. اچھا سر, آج عمران خان صاحب نے وہاں پہ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے, کیونکہ وہ پرائم منسٹر ہیں 3.5 سال, تو انہوں نے پاکستان کی فوراً اور ہماری سیکیورٹی پالیسیز پہ انہوں نے کوئی کوشچن ریز کیے ہیں کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے پراپرلی افغانستان اور ایران کے ایشو کو ہینڈل نہیں کیا اور اسی وجہ سے سارے مسائل یہ پیدا ہوئے ہیں, اور ہمیں اس طرح کے اپنی پالیسی اسٹریٹجی جو ہے شاید ٹھیک نہیں تھی. اپنا انہوں نے بتایا کہ میں نے بھی دورہ کیا تھا ایران کا, میں اگر ہوتا تو یہ معاملات نہیں ہونے تھے جس سطح پر یہ چیزیں پہنچ چکے. ڈو یو اگری ود ہز یہ اسیسمنٹ کہ عمران خان صاحب کے جانے کے بعد ہماری اگین اسٹریٹجک یا ہماری ڈپلومیٹک سیکورٹی پالیسیز جو ہیں ان کی سمت ٹھیک نہیں رہی؟ جی دیکھیں, آپ سمجھتے ہیں کہ عمران صاحب کی حکومت جب تھی تو سعودی عربیہ سے تعلقات بگڑے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے چائنا کے ساتھ سی پیک کے اوپر غلط فہمیاں پیدا ہوئیں, امریکہ کو انوالو کر لیا کہ یہ ان کا جو سائفر ہے وہ انہوں نے ہماری حکومت کو بدلیا. آپ نے یو ای کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں تھے, یورپین یونین کے ساتھ سینگ اڑایا ہوا تھا, اور پھر جب اپوزیشن میں تھے تو یہ کہہ رہے تھے طالبان کا دفتر کھولنا چاہیے کراچی پشاور کے اندر, اور پھر یہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کا مسئلہ شروع تھا, کچھ کو ادھر بلا بھی لیا. تو میرا مطلب ہے باتیں کہنے والی کچھ اور ہوتی ہیں, پریکٹیکلی تو ہم ٹوٹل آئسولیشن کی طرف چلے گئے تھے. ہمیں ان ملکوں کی ضرورت ہے اور ان کے ساتھ ہمارے بائی لیٹرل ٹائز ہے, اور یہ آپ چپ کر کے ہر طرف سے مار نہیں کھا سکتے. ابھی دیکھا انڈیا ہم سے کئی گنا بڑا ملک ہے, انہوں نے بالا کوٹ میں آ کے ایک جارحیت کی تو اس کا جواب ان کو فوراً ملا, لیکن یہ ایکویشن جو انڈیا پاکستان کی ہے وہ ایران پاکستان کی تو بالکل نہیں ہے. ہم تو شاک میں ہیں, اور آنیسٹ ٹو گاڈ آج یہ سٹرائک بھی گئی ہے تو ہمارا دل دکھی ہے کہ یہاں تک یہ سچویشن کیوں پہنچی ہے. کوئی بغلے نہیں بجا رہا کہ یہ بڑی بہادری ہوگی, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریٹیلیٹ کرنا ہمارا حق ہے, اور اسپیشلی جب بی ایل اے کے وہ لوگ جو ہم بیٹھے ہیں
وہ پاکستان میں قتل و غارت کر رہے ہیں. اسی طرح افغانستان سے لوگ آتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم بردر نیبرلی کنٹریز کو ایک اور بات بتائیں جنرل صاحب، ایک اور بتائیں سر، یہ ہمارے اس وقت 3 بڑے نیبر ہیں یا 4 ہیں. چائنا کے ساتھ ہمارے ایسا کبھی کوئی اتنے سیریس ایشو نہیں رہے، اللہ کرے کبھی ہوں بھی نہ. ہمارے انڈیا کے ساتھ پرابلم ہے، افغانستان کے ساتھ پرابلم ہے، ایران کے ساتھ پرابلم ہے. آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ صاحب ذرا ہم تو اپنے آپ کو وکٹم سمجھیں گے، وہ خود کو وکٹم سمجھتے ہیں سر. وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہاں سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے، پراکسیز ہو رہی ہیں. ہم کہتے ہیں ان کے ہاں سے پراکسیز ہو رہی ہیں. ہمارے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ مطلب ہم غلط ہیں کہیں پہ، اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی بندہ کر لیتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی ریزننگ نہیں دینی چاہیے کہ ہمارے یہاں اس طرح کے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوں، وہ آپریٹ کریں جس سے ایک حالت جنگ میں ہم چلے جائیں، یا وہ واقعی کوئی ہمارے گرد گھیرا ڈال رہے ہیں. آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ ہماری فالٹ ہے ان کی فالٹ ہے؟ اس میں سر میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک تو انڈیا کا تعلق ہے، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ کشمیر کی وجہ سے ہماری ان کے ساتھ ہمارا وہی ایک پوائنٹ ہے کہ وہ بیٹھ کے تو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن دیں. اور انڈیا دل سے پاکستان کے وجود کو قبول نہیں کرتا، اور ہر جو شرارت ہے پاکستان میں اس کے پیچھے انڈیا کر رہا ہوتا ہے. جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے یا ایران کا، ان کے ساتھ ہمارا کوئی میجر ایشو نہیں ہے، کوئی ڈفرنس. لیکن اگر تعلقات میں بگاڑ آتا ہے تو پھر اس کا حل لڑائی تو بالکل نہیں ہے، بیکاز یہ دونوں ہمارے نیبر کنٹریز ہیں، مسلمان ملک ہیں، ہم ان سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں. تو ایسی صورت میں ہمیں اپنی ڈپلومیسی کو بیٹر کرنا چاہیے نا. تو یہاں یہ بات آپ کی پوائنٹ ہے جہاں تک کر رہے ہیں کہ یہ جو ہماری فارن پالیسی ہے اس کی کوئی ڈائریکشن اسٹریٹجک ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر کام کر کے آبجیکٹیوز ہونے چاہیے، شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم. اور اگر طالبان لاسٹلی آئی ایم سوری، مجھے پتہ ہے آپ کا آج آپ کے پاس گیسٹ آئے ہوئے، ڈنر بھی تھا، یو ور کائنڈ کہ آپ نے ہمیں 20 منٹ نکالے سر. لاسٹلی سر اس کا کہ ہم نے دیکھا کہ چائنا نے آگے فوراً انہوں نے ریکٹ کیا، انہوں نے آگے آربیٹریشن کی، معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی. امریکنز کا فار انڈرسٹینڈیبل ریزن کنڈمنیشن کی. باقی مسلم ورلڈ جو تھی، مطلب سعودیز تھے، اس میں ترکی ہے، یو اے ہے، قطر ہے، اور اس میں مڈل ایسٹ کے بڑے وہ ہیں، وہاں سے کوئی ایسا کوئی فوری طور پر رسپانس نہیں آیا. انہوں نے مطلب چپ رہنے کو پریفر کیا کہ لیٹ پاکستان اینڈ اگین ایران جو ہے نا ہینڈل ایچ ادر. آپ کا خیال یہ کچھ کیا ہے، یا انہوں نے کہا جناب کہ ہمارے سب سے تعلقات ہیں، ہم کیوں اس بگاڑ کریں، آپس میں جانے ایک دوسرے کو ہینڈل کر لیں، ہمارے بھی مسئلے رہے ہیں مڈل ایسٹ میں، ہم نے ہینڈل کر لیں، یہ بھی کر لیں اپنے آپ کو؟ جی اب دیکھیں، 2 امپارٹنٹ جو 2 ملک ہیں، ایک تو نیبر امیجیٹلی افغانستان ہے، اور دوسرا جو ترکی بھی ہے. انہوں نے بھی آپس میں یہ بتایا ہے، اینڈ آئی ایم شیور کہ پس چلمن اور بھی ایفرٹس ہو رہی ہوں گی سعودیوں کی طرف سے بھی. ابھی خوش آئند ہے کہ سعودیوں کا بھی تعلقات ایران سے اچھے ہیں. بٹ آئی ٹیل یو کہ ہمارے ایران کے ساتھ اتنے کلوز ٹائز ہیں کہ ہمیں کسی میڈییٹر کی ضرورت بھی نہیں پڑنی چاہیے. ہمیں انیشیٹو لینے چاہیے ڈپلومیٹیکلی، اور ایرانی ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں مسائل کو حل کرنا چاہیے، اور دائیں بائیں نہیں دیکھ. آئی ایم شیور کہ مسلم دنیا کے امپارٹنٹ ممالک جو ہیں دے مسٹ بی فیلنگ ساری کہ یہ اس طرح کی آپس میں نہیں ہونی چاہیے. تو اس کو ڈپلومیٹیکلی حل کرنا زیادہ بہتر. ٹھیک ہے، ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کی ضرورت ہے. بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، ایکسکلوسیولی اپنا انالیسز اہم ترین معاملے کے اوپر آپ نے دیا. اور یہاں پہ وقت ہوا بریک کا. بریک کے بعد کلاسز آپ کی اجازت سے کچھ معاملات ہیں جو ڈسکس کریں گے سینٹ خزانہ کمیٹی کے حوالے سے، جو وہاں کے کچھ ایشوز ہیں جن کے اوپر بات چیت ہوتی رہی، اس کے اوپر بات کریں گے. اور آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے، جو ان کے کیسز ہیں، سائفر کیس کے حوالے سے، توشہ خانہ کے. تو کلاس صاحب سے پوچھیں گے وہ پہلے کس سے بات کرنا چاہتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.